अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है और 6 जून 2026 जब सुबह के इंतहाई खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुबह सवेरे मैंने आपसे ना अमेरिका ईरान मुमकिन डील पे बात करनी है, ना जंग के खदशात के ऊपर बात करनी है, ना ही आने वाले बजट पे बात करनी है, ना ही PTI की मकबूल सियासत पे अडयाला, सुहेल अफरीदी, अलीमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी इस पे बात करनी है, ना ही आने वाले बजट पे बात करनी है। मैंने बात करनी है उस मसले के ऊपर जो मेरे समेत 25 करोड़ अवाम, तमाम पाकिस्तानी, तमाम अहले कश्मीर के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है, मसला कश्मीर। इस बीच में जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को लेके आज़ाद कश्मीर में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ बहन भाई हैं उनके मुतालबात को लेके मंजर आम पर आती है, उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है। कल रात पाबंदी क्यों लगी, लगनी चाहिए थी, नहीं लगनी चाहिए थी, ये अलहदा बात है। सबसे बुनियादी बात ये है कि ये बताया ही नहीं जा रहा, ना व्लॉग में, ना टीवी पे, ना प्रिंट मीडिया पे, ना किसी और डिस्कोर्स में, चाहे मेरे व्यूज़ आ जाएं या ना आएँ, सर दर्द नहीं है। मेरा इस मसले से एक जज्बाती ताल्लुक़ है, बिकॉज़ मैं एक मुहाजिर का बेटा हूँ। मेरा इस व्लॉग से एक सहाफ़ी के तौर पर ताल्लुक़ है, क्योंकि सहाफ़ी के तौर पर मैंने जज्बातियत से हट के रैशनल और दलाइल से बात करनी है। जज्बातियत को मौका नहीं दूंगा, वो मैं अपनी कॉलम में पेश कर चुका हूँ। मैं आज सिर्फ आपसे दलाइल की बुनियाद पे बात करने की कोशिश करूँगा। दलील और तारीख़ी हक़ाइक़, इसकी बुनियाद पे मुकालमा हो सकता है, इसकी बुनियाद पे इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, इसकी बुनियाद पे मुतालबात मनवाए जा सकते हैं। दलील कमज़ोर पड़े या दलील ख़त्म हो जाए तो लोग गाली पे उतरते हैं, जिसका सबूत ये होता है कि गाली पे वो शख्स उतरता है जिसकी दलील ख़त्म हो जाए। मेरे दोस्त जो जॉइंट एक्शन कमेटी के हैं, इन्होंने, और मैं वाज़ेह करूँ, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, मकबूजा कश्मीर से है, मुहाजिर है या कश्मीर का नाम लेता है, मेरे लिए सर आँखों पे, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स का पोता हूँ जो अकेला बाकी बचा था। बशीर अहमद जंजुआ फ्रॉम जम्मू, तहसील रणबीर सिंहपुरा। मेरे ट्विटर की बायो अगर आप देख सकें, उसमें भी मैंने लिखा है इन लव विद सिटी ऑफ टेम्पल्स। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, और हिंदी में लिखा हुआ है, पत्रकार लेखक। हिंदी मैंने बचपन में अपने दादा से लिखनी पढ़नी सीखी। जम्मू की, कश्मीर की तारीख़ मैंने उनसे सीखी। साउथ एशिया में मेरा MPhil है, इसका मतलब इस रीजन के ऊपर मैंने कुछ तालीम हासिल की है, अभी भी तालिब इल्म हूँ। दूसरी बात, जज्बाती वाबस्तगी को थोड़ा सा साइड पे भी रखूं, वो ये है कि तशख़्ख़ुस जो मुझे मिला वो है मुकीम पाकिस्तान, मुहाजिर मुकीम पाकिस्तान हूँ मैं क्या, रियासती बाशिंदा। लेकिन मेरे दोस्तों ने एक बात की है जो मैं बयान करने लगा हूँ। 12:40 पे जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे दोस्तों ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि 1947 से 1974 तक 27 साल मुहाजिरीन की नशस्तें आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली में मौजूद नहीं थीं। 12 नशस्तें अता की गई 1974 के अबूरी आइन के बाद। तो उससे पहले ये नशस्तें जब नहीं दी गईं तो क्या मसला कश्मीर ज़िंदा नहीं था? बिल्कुल ज़िंदा था। 1974 से 2026 तक सीटें मौजूद थीं, क्या मसला हल हो गया? नहीं हुआ। इन सीटों से तवाज़ुन पे मसला आ रहा है, ताकत के तवाज़ुन पे। ये ख़त्म की जाए, क्योंकि ये 12 नशस्तें मुहाजिरीन के नाम पे जो पाकिस्तान में हैं, ये जोड़ तोड़, हुकूमत गिराने, कानून साजी में आड़े आती हैं। बिल्कुल ठीक बात, 100% ठीक बात। अब जो बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो दोस्तों ने एतराज़ किया कि 47 से 74 तक इन 27 बरसों में मुहाजिरीन की नशस्तें नहीं थी। मसला ही ये है कि जज्बातियत, सोशल मीडिया पे नारे और एहतजाज, इस बीच में दलाइल, हक़ाइक़ और माजी ये हम भूल जाते हैं। आज के व्लॉग में मैंने खुसूसी एहतमाम किया कि एडिटिंग करूं और आपको दिखाऊं कि तारीख़ है क्या। मैंने तारीख़ इनहेरिट की है अपने दादा से, और मेरे पास सबूत है। 31 पैसे की रकम से 60-61 में एक फ़हरिस्त शाया हुई, वो मेरे पास मौजूद है, दिखा देता हूँ। मेरे पास वो तस्वीर भी मौजूद है जब पहली जो काबीना बनी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की, उसमें 5 लोग कौन थे उनकी तस्वीर मौजूद है, दिखा रहा हूँ। आगे आके ये बात उनकी किस हद तक जायज़ है, इसमें काफ़ी हद तक जायज़ बात है। बिल्कुल ये 12 सीटें मुहाजिरों की ये मसला पैदा करती हैं, लेकिन उसका हल ये है कि क्या इनसे तशख़्ख़ुस ले लिया जाए कि ये मुहाजिर नहीं हैं, ये पाकिस्तान में सेटल हो गए हैं, ख़त्म करें इनको, या इसको बेहतर बना लिया जाए, सीटें कम कर ली जाएँ, वोटर लिस्टें ठीक कर ली जाएँ, नुमाइंदे बेहतर कर लिए जाएँ। मैं पूरी तफसील से आज बात करूँगा आपके साथ, चाहे व्यूज़ आए या ना आए। सबसे पहली बात, मेरे दोस्त कहते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी वाले कि 47 से 74 तक 27 साल मुहाजिरीन की नशस्तें नहीं थी, इनकी वजूद नहीं था,
یہ آزاد کشمیر کی حکومت میں نہیں تھے. غلط، 100% غلط. کیوں غلط ہیں؟ آپ دیکھیے، وہ تصویر بھی دکھانے لگا ہوں آپ کو. جو ابتدائی انتظامی ڈھانچہ بنا ریاست آزاد حکومت جموں و کشمیر کا، اس کے بانی صدر تھے سردار محمد ابراہیم صاحب، بہت بڑے جدوجہد آزادی کے علمبردار. سردار محمد ابراہیم صاحب صدر بنے 47 میں. تو ان کی جو 5 رکنی کابینہ تھی اس میں تھے چودھری عبداللہ وزیر دفاع، خواجہ غلام احمد وانی وزیر داخلہ، خواجہ ثناء اللہ شمیم وزیر خوراک، میر وائز مولانا یوسف شاہ وزیر تعلیم اور سید نذیر حسین شاہ. یہ 5 لوگ تھے. ان 5 میں 2 لوگ مہاجر تھے. کون؟ خواجہ غلام احمد وانی. یہ کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں پاکستان کے، جو ابھی مختلف محکموں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری بھی رہے محی الدین وانی. ان کے دادا کے بھائی تھے جن کا نام ہے خواجہ غلام احمد وانی. یہ مہاجر ہیں. دوسرے صاحب خواجہ ثناء اللہ شمیم جو وزیر خوراک تھے. یعنی داخلہ اور خوراک کی وزارتیں مہاجرین کو دی گئیں 5 میں سے. تو یہ دعویٰ ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کا 47 سے 74 تک 27 برسوں میں مہاجرین کی نمائندگی یا نشستیں نہیں تھیں. یہ غلط. تاریخ بتا رہا ہوں، اخبار میں چھپی تصویر بتا رہا ہوں، ان کے چہرے دکھا رہا ہوں، نام دکھا رہا ہوں. دیکھ لیا آپ نے؟ بات دلیل سے ہوتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی. آگے آ جاتے ہیں. جو جائز بات ہے وہ میں کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. بات پوری سننی ہے، فتویٰ لگانے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے بات سننی ہے. آگے آ جائیں. جو 1960 اور 61 کی ایوب خان کے دور کا الیکٹورل کالج بنا آزاد جموں کشمیر میں، اس کی سٹرینتھ تھی 2400 افراد پر مشتمل، جو بی ڈی ممبرز آئے تھے. تو 2400 افراد جو تھے آزاد جموں کشمیر کے الیکٹورل کالج کے، آپ بتائیں اس میں سے مہاجر کتنے ہوں گے؟ یہ 74 کے اینڈ سے پہلے ہے، 60-61 میں. پہلے 47 آ گیا، پھر 60-61 آ گیا. 2400 میں سے 1200 مہاجر تھے. مہاجرین مقبوضہ جموں کشمیر، جو لداخ سے آئے، جو مقبوضہ وادی سے آئے، جو مقبوضہ جموں ڈویژن سے آئے، پاکستان میں سیٹلڈ ہوئے مختلف علاقوں میں. پنڈی اسلام آباد سے لے کے، کشمیر سے لے کے، سیالکوٹ سے لے کے، ساؤتھ پنجاب سے لے کے، کراچی سے لے کے، کوئٹہ سے لے کے پشاور تک سیٹل ہوئے. ان کے 1200 لوگ، 50% لوگ ایوب کے الیکٹورل کالج میں جو 2400 کا تھا، 1200 مہاجر تھے. یہ میرے دوست کہہ رہے ہیں جو 12:40 پہ ٹویٹ کیا کہ 47 سے 74 تک مہاجرین نہیں تھے حکومت میں. مہاجرین تھے. 2 مثالیں دے چکا ہوں. آگے آ جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ اعتراض کے مہاجرین کی نشستیں آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنانے یا گرانے میں استعمال ہوتی ہیں. سر آنکھوں پہ سر، یہ لوٹے ہیں، نمائندے ٹھیک نہیں، ووٹ کم ہے، 1000-2000 پہ بندہ منتخب ہو جاتا ہے اور آ کے سٹوج بن جاتا ہے اور حکومت گرانے اور بنانے میں کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے 38 مطالبات سے 35 قبول کیے گئے، باقیوں کے اوپر احتجاج کرنا تھا، قلعدم قرار پائے. اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی. یہ کاش نہ ہوتا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. بات چیت سے، دلائل سے اور قانون سازی سے مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہو سکا. اب آتے ہیں اگلے اعتراض کے اوپر، جو یہ ہے کہ یہ 12 نشستیں اثر انداز ہوتی ہیں. آزاد جموں کشمیر کی حکومت میں قانون ساز اسمبلی میں 53 نشستیں ہیں. 33 نشستیں آزاد جموں کشمیر کی اندر سے ایم ایل ایز کی ہیں. 12 نشستیں جموں کے مہاجرین اور مقبوضہ وادی کے مہاجرین پر مبنی ہیں. باقی 8 علماء، ٹیکنوکریٹس، خواتین اور بیرون ملک مقیم کشمیری نمائندگی کے طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں. تو مجموعہ بن گیا 53. اگر آپ نے کوئی حکومت گرانی ہے تو 53 کے عددی سٹرینتھ کے بعد آپ کو 27 اراکین چاہیے حکومت گرانے کے لیے. یہ 12 کے 12 اگر استعمال بھی ہو جائیں، یہ لوٹے ہیں، یہ بہت بے وفا ہیں، یہ نااہل ہیں، تو 12 استعمال ہو جائیں تو 27 کے لیے آپ کو 15 اور چاہیے. وہ 15 کیا 33 لوگوں میں سے نہیں ہیں؟ ان سے سوال کب کریں گے آپ؟ یہ 12 آپ ختم بھی کر دیں تو کیا مرضی کی حکومت بنانا یا گرانا مشکل ہے پاکستان میں؟ کیا باقی 33 جو ہیں وہ ہر الیکشن میں اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت جب بنی اور پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لینے والے اراکین 33، انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کی؟
کیا نون کی حکومت جب ختم ہوتی ہے تو وفاداریاں وہ تبدیل نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت بننے والی ہوتی ہے تو وہ نون چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں نہیں جاتے؟ آپ ان سے سوال نہیں پوچھتے. میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن وہ پوتر آپ قرار دے رہے ہیں، وہ دوسرے دھلے ہوئے ہیں، ان سے بات نہیں کرنی. تو لہٰذا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے آتا ہے کہ جو 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں ان میں سے 6 ہیں مقبوضہ جموں ڈویژن کی اور 6 ہیں مقبوضہ ویلی کی. جو مقبوضہ جموں ڈویژن کی 6 نشستیں ہیں پاکستان میں، جو میں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں تو ووٹرز کی تعداد یا انتخابی نتائج میں آنے والے نتائج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آزاد جموں کشمیر میں شرح ہے ایک حلقے میں ووٹرز کی یا جیتنے والے امیدوار کی، جموں کے 6 حلقوں میں مور اور لیس 18 19 20 کے فرق سے وہی ہے. جو ویلی کا مسئلہ ہے، ویلی کی 6 نشستیں ہیں اسلام آباد پنڈی کے آس پاس، وہاں میں آپ سے متفق ہوں. کیوں؟ جو پورے آزاد جموں کشمیر میں ووٹرز ہیں وہ کوئی 30 سے 33 لاکھ بنتے ہیں، اور وہاں پہ جو 17 لاکھ مرد ہیں، 16 لاکھ خواتین ہیں، 33 لاکھ مجموعی طور پر بن جاتے ہیں. مظفر آباد کا جو حلقہ ہے ایک، وہاں پہ سب سے زیادہ تعداد ہے 1,28,000، اور جو سب سے کم تعداد ہے ووٹرز کی وہ سدنوتی کا ایک حلقہ ہے جہاں پہ 70,000 بنتی ہے. تو یعنی 70,000 سے لاکھ کے بیچ ایوریج نکلتی ہے آزاد جموں کشمیر کے 33 اراکین کے انتخاب میں جو ووٹرز آتے ہیں. آگی بات کلیئر؟ دلیل سے بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی. جموں کے جو 6 حلقے ہیں مقبوضہ جموں کے جو پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں جموں 4 جو ہے LA-37 بنتا ہے آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں، وہاں پہ ووٹرز کی تعداد ہے 1,11,000. اور جو LA-1 جموں 34 ہے وہاں پہ 1,38,000. جموں 3 LA-36 وہاں پہ 99,000. تعداد یہ 70,000 اس سے کم بھی بنتی ہے. لیکن جموں کی 6 نشستوں کے 3 حلقوں کی تعداد میں نے بتائی جو کہ 1 لاکھ تک بنتی ہے، آلموسٹ آزاد جموں کشمیر کے برابر. جموں کی جو 6 سیٹیں ہیں ان کے اوپر رجسٹر ووٹ کی تعداد ہے 4.5 لاکھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آزاد جموں کشمیر کی جو 33 سیٹیں ہیں اس کی مور اور لیس برابر ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ویلی کی 6 نشستوں کا. وہاں کیا صورتحال ہے؟ ویلی کی 6 نشستوں کے اوپر رجسٹر ووٹر ہیں کوئی 33-34 ہزار، اور نشستیں کتنی ہیں؟ 6. فی نشست تناسب کیا ہے؟ 4800، 6400، 4300، 3300، 6900، 7600. بالکل ٹھیک کہ 1000 ووٹ لے کے آپ MLA بن گئے. تو بھائی جموں کو تو آپ معاف فرمائیں، ویلی کی 6 نشستوں کے اوپر جو 33,000 آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک نشست میں مرج کر دیں. جو ویلی میں جو آزاد جموں کشمیر کے اندر جو تناسب ہے ووٹرز کا یا جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا، وہی تناسب آپ باقی 12 نشستوں کے اوپر رائج کریں. تو جو ویلی کی 6 نشستیں ہیں وہ ختم کر کے جموں کی 6 میں ایک اور ایڈ کر لیں، 7 کر لیں، نشستیں کم کر لیں، وہ 5، 6 یا 7 کر لیں قانون سازی کے ذریعے. ووٹر کی لسٹ درست کر لیں قانون سازی کے ذریعے. پھر کیا ہوگا؟ وہ رہ جائیں گے 6 یا 7، تشخص بھی ختم نہیں ہوگا، مہاجر کا سٹیٹس بھی قائم رہے گا، اور وہ استصواب رائے میں جب بھی کبھی ہوئی UN کی حصہ بھی ڈال سکے گا، اور پاکستان فخریہ طور پر یہ بات کر سکے گا کہ ہمارے مہاجر ہیں. تو ان کا تشخص بھی ڈیمیج نہیں ہوگا، ان کی جذباتی وابستگی بھی اپنے کاز کے ساتھ رہے گی، اور ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب 12 سے یہ کم ہو کے 6 یا 5 ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ حکومت سازی میں اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو پائیں گے. یہ حل تھا، حل نکالا. اگر ووٹرز کی لسٹ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ٹھیک کس نے کرنی تھی؟ آپ کے نمائندوں نے، وفاقی حکومت نے. ان سے بات آپ کرتے نہیں ہیں، 33 اراکین سے آپ پوچھتے نہیں ہیں، صدر وزیراعظم سے آپ بات نہیں کرتے. 12 سیٹیں ختم کریں، مہاجرین کا تشخص ختم کریں. اب انڈیا نے کیا کیا؟ پھر میرے دوست مجھے کہتے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کئی دوست مجھے فون کرتے ہیں، بڑا پیار ہے مجھے، کہ جناب جموں میں، مقبوضہ جموں میں جو پوٹوہار پنڈی سے نان مسلم یعنی ہندو یا سکھ مائیگریٹ کر کے جموں گئے تو انڈیا نے کیا کیا؟ پہلی بات، بھارت نے پاکستان سے آنے والے جو مقبوضہ جموں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پاکستان نے کیا سلوک کیا؟ یہ موازنہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی پاکستان کی 12 نشستوں کے ساتھ، کشمیری 12 نشستوں کے ساتھ اگر میں انڈین چینلز پہ بیپر دوں اور وہاں جا کے بتاؤں تو یہ کشمیر کاز کی خدمت ہے یا اس سے بغاوت ہے؟ بھارت میں جو مقبوضہ جموں میں لوگ گئے ان کو شرنارتھی کہتے تھے.
کو 35 لاکھ سے 40 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جموں میں 47 میں جو میسکہ ہوا، جو خون ریزی ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، وہ تاریخ جو انسانی تاریخ ہے حالیہ 100-150 برسوں کی، 200 برسوں کی، اس کا بدترین سانحہ ہے جو ریکارڈ نہیں ہو سکا. اس کے اوپر کتاب لکھی سعید نقوی صاحب نے، جن کا تعلق پاکستان سے نہیں بھارت سے ہے. جموں میسکہ کے اوپر 2,38,000 مسلمان 47 میں ایک ہفتے کے دوران ان کو قتل کیا گیا. اس میں سے ایک خاندان میرے دادے کا ہے، جس کے پورے ٹبر کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر کے اس کے گھر میں واقع کنویں میں پھینک دیا گیا. وہ کیسے بچا؟ کیونکہ وہ واحد کفیل تھا اور اس کے پاس بے پناہ جائیداد تھی، کئی دیہاتوں پر مبنی زمین تھی. راجپوت جنجوا تھا جموں کا، تحصیل رمبیر سنگھ پورہ، RS پورہ سے اس کا تعلق تھا، ضلع جموں. اور اس کے ایک مددگار نے، ہیلپر نے گندم کے بھوسے کے نیچے سے چھپایا. رات گہری ہوئی تو اسے سیالکوٹ کی جانب بھگا دیا کہ وہاں چلے جاؤ، مسلمان ہوں گے. وہ پاکستان آیا، یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے. اور سن 84 تک وہ اس بات کا منتظر رہا. پڑھا لکھا تھا، ہندی زبان لکھنی پڑھنی میں نے اس سے سیکھی، ان سے سیکھی، معاف کیجیے گا. کشمیر کی تاریخ میں نے ان سے سیکھی. یہ 31 پیسے کی کاپی جو دکھا رہا ہوں، یہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. کیوں 84 تک اس نے یہاں سے کوئی زمین نہیں لی؟ اسے لگتا تھا کہ میں ایک تصفیہ طلب ریاست کا باشندہ ہوں جس کا فیصلہ ہونا ہے، اور میں واپس اپنے علاقے میں جاؤں گا، جو مجھے ملے گی، میری وہاں پہ زمین جائیداد ہے، یہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آ کے بسنے کا حق ان لوگوں کو ہے جو بھارت سے آئے ہیں، جو بھارت چھوڑ آئے ہیں. وہ ان کا حق ہے کہ وہ یہاں آ کے رہیں. ہاں، اس بیچ الاٹمنٹ کے چکر میں کئی لوگوں نے پیٹ بھرے، جائیدادیں بھری، ہم نہیں بھر سکے. ہمیں 7 ایکڑ 8 ایکڑ 12 ایکڑ گزارا کے لیے الاٹمنٹ ملی. دیٹس اٹ. تو میں نے وہ انہیرٹ کی. یہ جذباتی تعلق ہے، لیکن اس جذباتیت میں میری دلائل آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کی نفی نہیں ہو سکتی. یہ وہ دلائل ہیں جو تاریخ میں درج ہیں. اب کہا جاتا ہے جی مہاجر 12 سیٹیں حکومت بنانے بگاڑنے میں کام آتی ہیں، تو 33 کی بات نہیں کرنی. کہا جاتا ہے ان کو زمینیں الاٹ ہوتی ہیں، زمینیں الاٹ نہیں ہوتی. الاٹمنٹ کا چکر 47 اور 65 کے بعد جو ایک خاص ادارہ بنایا گیا تھا مہاجرین کے لیے جو زمینیں الاٹ کرتا تھا، وہ بند ہو چکا ہوا ہے. یہ ووٹ ڈالتے ہیں، لے لیں یہ تشخص آپ. ہاں، بھارت نے جو شرنارتھی آئے، بات مجھے بھول گئی، ان کو دے دیا ڈومیسائل. کب؟ 370 کے خاتمے کے بعد. کیونکہ بھارت کے آئین میں بھی مقبوضہ جموں کشمیر کا خصوصی درجہ تھا، وہ انہوں نے ختم کیا. اور ختم کرنے کے بعد جو آئے پاکستان سے نان مسلم جموں میں 35 سے 45 لاکھ، ان کو دے دیا ڈومیسائل. اس سے کیا ہوا؟ یہ بات نہیں بتائے گی جوائنٹ ایکشن کمیٹی. مقبوضہ وادی یعنی سری نگر میں جو مسلم سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھارت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ نے ضلع جموں ڈویژن کی جو مسلم ہندو آبادی ہے، اس میں ان مہاجروں کو ڈومیسائل دے کے آبادی کا تناسب ختم کر دیا. ثبوت، BJP جموں سے جیتی، ویلی سے نہیں، ویلی مسلمان ہے. یہ نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ چاہتے ہیں کہ جو سلوک بھارت نے 370 کے خاتمے سے پہلے مہاجرین کے ساتھ کیا ڈومیسائل دے کے، وہ آپ بھی کریں. کیوں کریں؟ تاکہ مہاجرین کا مسئلہ ختم ہو جائے، تشخص ختم ہو جائے، کوئی ایشو رہے نا. تو یہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ بھارت کی خدمت کر رہے ہیں یا مسئلہ کشمیر کے کاز سے جڑے تشخص کی جو مہاجرین کی صورت میں موجود ہے؟ خدا کا خوف کریں. عرض یہ ہے کہ سادہ سا حل ان نشستوں میں ووٹر لسٹوں کی درستگی تھی، بہتر نمائندوں کی چناؤ تھا. اور اگر 12 یوز ہوتے ہیں تو کم کر کے 6 کر لیں، مہاجرین کا تشخص بھی ختم نہ ہو، ووٹر لسٹیں بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جو آپ اس اسباب رائے کے لیے ان مہاجرین کے وجود کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو بھارت نے ختم کر دیا، وہ بھی قائم رہے. آپ مہاجر کا وجود ختم کر کے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ رہ گئی بات یہ کہ جی الاٹمنٹ میں نے بتایا وہ ختم ہو چکی. کوٹے میں آ کے آزاد جموں کشمیر میں مہاجروں کے بچے کم نمبروں پہ داخل ہوتے ہیں، نوکری لیتے ہیں. جواب سن لیں. جو عدالت ہے مظفر آباد کی، اس نے سال پہلے کوٹے پہ پابندی لگا دی. پھر یہ میں نے بتایا 33 لاکھ ووٹر ہیں آزاد کشمیر کے. 2 اضلاع ہو سکتی ہیں، ایک ضلع ہو سکتا ہے پاکستان کا، پنجاب کا، سندھ کا. آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کی تعداد کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ 1.5 لاکھ.
بجلی سبسڈائز ہے، حق ہے ان کا، پانی ہے. آٹا سبسڈائز ہے، کیا گندم بھی وہاں پیدا ہوتی ہے. 320 ارب کا بجٹ ہے، اس میں ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ باقی کہاں سے آتا ہے؟ آپ سب دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے اہل کشمیر سے، اور ہے، ہونی چاہیے، مکمل طور پر ہونی چاہیے. روزگار نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، دیں. تو یہ تضادات سے بھرپور ایک کہانی ہے. اس بیچ میں سیاست آ رہی ہے، اس بیچ میں سوشل میڈیا آ رہا ہے، اس میں بھارت آ رہا ہے، اس میں پروموشن آ رہی ہے دنگے فساد کی. نو، ان باتوں کا جواب دیں، پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.